बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम म्यूट वॉइसेस के एक अहम मौजू के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। नाजरीन, इमेजिन करें एक ऐसा खाना जो कि आपको सख्त नापसंद है और आपको डेली खाना है और मरते दम तक खाना है। सोचें आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी ऐसी सिचुएशन में। यही हाल उन बच्चों और बच्चियों के साथ होता है जिनको उनकी अप्रोच के मुताबिक डिग्री की गलत सिलेक्शन करके किसी भी तरीके से प्रेशराइज करके उनको उस रास्ते पे लगा दिया जाता है जिस रास्ते के लिए वो कभी बने ही नहीं होते। जी नाजरीन, आज हम कैरियर काउंसलिंग पे बात करने जा रहे हैं और कैरियर काउंसलिंग पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड बिजनेस कोच डॉक्टर नदीम आबदी साहब। इनका इन्फ्लुएंस यूथ के साथ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज हम इस खास मौजू पे इनके साथ बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर नदीम आबदी साहब से कैरियर काउंसलिंग पे और उठाते हैं बहुत से हकाइक से पर्दा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्टूडियो। सर, सबसे पहले तो मेरा जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर नदीम आबदी के सामने कैरियर का डिसीजन कितना अहमियत रखता है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता यह है कि जो ये इसी तरह से है कि किसी को ब्लाइंड फोल्ड करके कि उसकी आंखों पे पट्टी बांध के और रश में छोड़ दें। जी। तो जब डिसीजन नहीं होता तो ज़िंदगी इसी तरह से होती है। जब ज़िंदगी प्लान नहीं होती तो फिर ज़िंदगी आपके साथ खेलती है और ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या करें, क्यों करें, किस वजह से करें। अच्छा, आज भी डॉक्टर साहब ये देखने में आया है, सुनने में आया, आपके पास भी बहुत से केसेस आते होंगे कि आज भी पेरेंट्स सोशल प्रेशर की सिचुएशन को लेके आज भी अपने बच्चों को प्रेशराइज करके उस रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं जिनके लिए वो कभी बने नहीं होते। आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी समझ नहीं आता कि क्या करें। इस वजह से कि वो सब कुछ ये कर रहे होते हैं आउट ऑफ लव, कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ठीक है। और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसी रहे कि जो बहुत ज़बरदस्त बने। उसमें जो जनरली स्पीकिंग जो चीज़ें मशहूर हुई हुई होती हैं, जो चीज़ें हम आप लोग पॉपुलर कर देते हैं कि ये फील्ड्स हैं, जैसे जब हम छोटे थे तो सबको ये अवेयरनेस थी कि डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बने तो इसमें बहुत पैसे हैं। तो सारे पेरेंट्स ये पहले चाहते थे कि मेरा बेटा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या पायलट बने। तो ये अवेयरनेस की बात है। जब तक हम हाईलाइट नहीं करेंगे, चीज़ों को एक्सपोज नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स ऐसे ही चाहते रहेंगे, बट इट इज़ आउट ऑफ लव। अच्छा सर, एक लॉट तो ये हो गई ना कि जिनको प्रेशराइज किया जाता है, एक लॉट ऐसी है जिनको प्रेशराइज नहीं किया जाता लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज नजर आते हैं। उनको आपको क्या लगता है कि वो किस वजह से कंफ्यूज फिर रहे होते हैं? एक्चुअली ये सारे सिस्टम का कसूर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो उनको जो टीचर्स गाइड कर रहे होते हैं उनके जहन में ये होता है कि इन्हें हमने अच्छे से लर्न करवा के और डिग्री में अच्छा परफॉर्म करवाना है। ठीक है। हालांकि टीचर्स का काम होता है कि उन्हें एक करियर के लिए तैयार करना। तो उसमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती कि इसका नेचुरल टैलेंट क्या है, पोटेंशियल क्या है। जिसका कोई टैलेंट हो, कुछ हो, फॉर एग्जांपल कोई बच्चे शरारत करते हैं, उसे रोक के सबको एक डायरेक्शन में लगाया होता है कि बचपन से, ये छोटी सी मिसाल है कि बचपन से हम बच्चों को कह रहे होते हैं चुप करो चुप करो चुप करो चुप करो, और बड़े हो के चुप कर जाते हैं, फिर उन्हें कहते हैं बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। तो ये ऐसे ही चैलेंज है कि किसी को पता नहीं कि गाइड कैसे करना है। इस वजह से इन्वायरमेंट हमारा ओवरऑल सारा सिस्टम ऐसे ही। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैंने भी बहुत ज़्यादा इस टाइप के केस मेरे पास भी आते रहे हैं, आपके पास भी ज़रूर आए होंगे कि एक बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है, वो पहले कंफ्यूज था, किसी भी वजह से उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया डिग्री में। अब वो आखिरी सेमेस्टर में है, सेकंड लास्ट में है, अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जिसमें मैं एडमिशन लिया इसके लिए तो मैं कभी बना ही नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में उस स्टूडेंट को आप क्या मशवरा देंगे कि क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसे अभी एक नया ट्रेंड आ रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है सर। वो ये है कि पहले सेमेस्टर को या पहले 2 सेमेस्टर को, पहले साल को एक न्यूट्रल सेमेस्टर कहा जाता है जिसमें जनरल स्किल्स दिए जाते हैं, और उसके बाद वो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से डायरेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है। तो उसमें ये किया जाता है कि उसका माइंडसेट इवेलुएट किया जाता है, उसे गाइड किया जाता है, उसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से वो किसी खास डायरेक्शन में चला जाता है। तो इट इज़ वेरी गुड कि ये चीज़ और इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट के वो आके लोग बच्चों को स्कूल और कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस दें, तो फिर यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बेहतर हो जाएगी। ठीक सर। अच्छा सर, आज कल को जो बेसिकली इंटरप्रेन्योरियल एज चल रही है, स्पेशली कोविड के बाद तो मैक्सिमम लोग इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं। उन बच्चों के माइंड में है कि 27-28 साल का बंदा, उनको एग्जांपल्स दी जाती हैं मार्क ज़करबर्ग की और इस टाइप के बहुत से लोगों की कि वो 28 साल के थे और वो बिलियनर्स बन गए। अब
آپ کے خیال میں انٹرپرینوریل ایج میں آپ بچوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کا فوکس کون سی سکلز پہ ہونا چاہیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے تو انٹرپرینوریل ایج ابھی آئی نہیں, یہ ہم سے ریموو کی گئی ہے, کیونکہ انڈسٹریل ایج سے پہلے ہر شخص ایک انٹرپرینور تھا. بہت تھوڑی سی جابز ہوتی تھیں, آرمی کی جاب تھی, بہت سلیکٹڈ جابز ہوتی تھیں, ورنہ سارے انٹرپرینورس تھے. اور ایون ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں تو لوگوں نے جو نام رکھے ہوئے ہیں اس میں فرسٹ نیم اپنا فیملی نیم ان کا جو بھی ہوتا تھا, اور سیکنڈ لاسٹ نیم جو ان کا ہوتا تھا وہ ان کے پروفیشن کا نام ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جیسے جیرمی شو میکر, الزبتھ ٹیلر, یا فلانا گولڈ اسمتھ, جمائمہ گولڈ اسمتھ میرے خیال میں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے نام جو سیکنڈ نام تھے وہ ان کے پروفیشن کے نام تھے. تو بچپن سے بچوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا کہ ہم اس پروفیشن میں اور ہم نے اس پروفیشن میں ایکسل کرنا ہے. تو اس میں مختلف بچے مختلف ٹیلنٹ سے نظر آتے تھے. یہ جو ابھی جو بات آ رہی ہے کہ 27 سال میں یا 22 سال میں یا اتنے میں آپ انٹرپرینور بن کے بہت سارے پیسے کما لیں گے, تو اس میں ایک چیز ہو رہی ہے کہ بچوں کا جو گرومنگ کا کرو ہے وہ اسے اسکپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف چیزیں ٹرائی کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر انہیں ایک دم سے پیسے نظر آتے ہیں تو پھر تو ٹھیک, ورنہ پھر سوئچ کر جاتے ہیں. تو یہ کنفیوژن کو اور بڑھاتا ہے, یہ اور زیادہ نیگیٹو ڈائریکشن میں یہ سوچ لے کے جاتی ہے. ٹھیک. اچھا سر, اسپیشلی ایسے پیرنٹس جو بچوں کو بہت زیادہ پریشر کر رہے ہوتے ہیں میٹرک کے بعد, ایف ایس سی کے بعد, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہوئے, ان سخت پیرنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے بچے کیا کریں؟ دیکھیے, پیرنٹس کو بچوں نے ہینڈل نہیں کرنا, نہ بچوں کو کسی نے ہینڈل کرنا ہے. اوور آل اویئرنیس اسپریڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ جو کر رہے ہیں کام, یہی کام ہے کہ اویئرنیس اسپریڈ کرنی ہے کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز. اور خالی باتوں سے اویئرنیس نہیں ہوتی, لوگ ثبوت چاہتے ہیں. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو آج کل تو بہت زیادہ ہو بھی گیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کہ کوئی کسی بھی فیلڈ میں اچھا ہے, اگر وہ سکسیس لے رہا ہے تو اس کے پیٹرن ڈسکرائب کر دیتا ہے. اس سے جو بہت سارے دیکھنے والے ہیں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے بچے ہیں, وہ اس میں بھی صحیح اور غلط دونوں ڈائریکشن میں وہ اٹریکشن لے لیتے ہیں کہ اچھا ادھر رزلٹ آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس آ جاتا ہے, وہ ایسی ڈائریکشنز میں ٹرائز کرتے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو سکسیس سٹوریز ہیں, جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, انہیں سامنے لایا جائے. اچھا سر, جو کیریئر کی چوائس ہے اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کن عوامل کی مائنڈ میں رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو بچے کی جینیس ہوتی ہے نیچرلی, کچھ بچے آئیڈیا سمارٹ ہوتے ہیں, کچھ بچے ورک سمارٹ ہوتے ہیں, کچھ پیپل سمارٹ ہوتے ہیں, اور کچھ ڈیٹا سمارٹ ہوتے ہیں. یہ چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اب ان کی انٹیلیجنس کی ایویلویشن کروانا نمبر 1. نمبر 2, ان کے نیچرل ٹیلنٹس کو دیکھنا کہ نیچرلی کہ بچپن سے کیا کر رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں. تیسرا جو ڈائریکشن ہے, ان کا پیشنز سرٹن ڈائریکشن میں اسٹیبلش ہوتے ہیں, ان کے پیشنز کو دیکھنا. ٹھیک ہے. چوتھا ایک چیز ہے, پرپز اس سے بچوں کے دماغ میں ہوتا نہیں, اس سے انہیں کنیکٹ کیا جاتا ہے اس میں فیلڈ میں اپنے انہیں اچھا پرفارم کروانے کے لیے. تو ان کی جو جینیس, ان کے ٹیلنٹس, ان کا پیشن, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. اس لیے سارے اسکولز اور کالجز میں جو پرسنالٹی ایویلویشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہونی چاہیے, اور جو کر رہے ہیں انہیں پتہ بھی ہو کہ اس سے کیا کرنا ہے. اچھا سر, آپ نے اپنے اس سوال کے جواب میں ایک چیز مینشن کی کہ انٹیلیجنس کو ایویلویٹ کروانا چاہیے. اب سم ٹائم لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے پرابلم کہاں پہ ہے, لیکن اس پرابلم کا حل کون بتائے گا صحیح انداز میں, یہ پتہ نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ ایسے کن کن لوگوں کو اپروچ کیا جائے جو آپ کو بہترین انداز میں اس چیز کو مینیج بھی کریں, ایویلویٹ بھی کریں, اور پھر آپ کو گائیڈ بھی کریں. اچھا, اس میں اگر میں کچھ لوگوں کے نام لوں گا یا کچھ اس طرح سے کروں گا تو وہ زیادتی اس طرح سے ہوگی کہ آج کل مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ ہیں, مختلف انوائرمنٹس ہیں, مختلف لینگویج سیٹنگز ہیں. تو اس میں صرف یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ٹھیک ہے. جسٹ گوگل کریں. ٹھیک ہے. گوگل جو ہے آپ کا سب سے بہترین فرینڈ ہے, کہ گوگل سے سوالات کریں. آپ گوگل سے کوشچن کریں گے, جو بھی کوئی بھی ایویلویشن کا پروسیس ہوگا وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. اور کسی اسپیسیفک شخص کو میں اس وجہ سے نامینیٹ نہیں کرتا, یا کسی اسپیسیفک پروسیس کو اس وجہ سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے, تو اٹس امپورٹنٹ کہ اسے کچھ نہ کچھ مل جائے. ٹھیک سر. آپ غلط کوئی چیز لیں گے نا, صحیح ڈائریکشن میں غلط چیز بھی لیں گے, اس سے آپ کو صحیح کی گائیڈنس ہو جائے گی کہ اس کے ریزلٹس آپ کو خود بتائیں گے. تو گوگل کریں, اس میں ڈھیروں چیزیں ایسی آ جائیں گی جو ایویلویشن کرتی ہیں اور اسسمنٹس کرتی ہیں. اچھا سر, کچھ اسپیسیفک ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں جس میں آپ سے آن لائن کویسچنئر آپ سے متعلق پوچھا جاتا ہے اور پھر ریزلٹس آ جاتے ہیں, وہ بھی ایک سیلف ایویلویشن کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. اس میں کوئی ایک ویب سائٹ یا کوئی آپ کو نظر میں لگتا ہو کہ فری ویب سائٹ جس میں ایک اچھا ٹول ہے جو اسٹوڈنٹ فری میں یوز کر کے گھر بیٹھے اپنی خود کی ایویلویشن خود کر سکتے ہیں, کوئی سجیسٹ کر دیں؟
ایکچولی اس میں آپ گوگل ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں مختلف پروسیسز ہیں. ٹھیک ہے. مختلف بچوں کو، مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی چیزیں پسند آئیں گی. ٹھیک ہے. ایک 16 یعنی کہ ٹائپس، پرسنالٹی ٹائپس ایویلویٹ کرنے والا پروسیس ہے. وہ یعنی کہ مختلف ناموں سے ہے. ٹھیک ہے. آپ جسٹ گوگل کریں. میں ڈائریکٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی ویب سائٹس ہیں میں ان کا بتا دوں کہ جو بھی ویب سائٹس اس ڈائریکشن میں ہیلپ کر رہی ہیں وہ آپ کو فری ہیلپ کرتی ہیں. جی. اس کے بعد آپ کو ایک اس پہ لیور کرتی ہیں یا آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ انہیں پیسے دے کے زیادہ اچھی ایویلویشن کروائیں، زیادہ کروائیں. تو جو فری ایویلویشن ہے ٹو اسٹارٹ وتھ دیٹ از انف. بعد یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس ڈائریکشن میں ہیں، بعد میں اور چیزیں آپ کر سکتے ہیں. کہ اچھا سر، ایک چیز اور بھی دیکھی ہے جو کہ پرابلم، یونیورسٹی میں کیریئر کاؤنسلنگ سیشن زیادہ تر ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچوں کو اپنے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لائک فلاں ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ سیٹس نہیں بن رہی، ایڈمیشن نہیں آ رہے، تو وہ بچوں کو جان کر کے مولڈ کر کے کہتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں ایسی سچویشن کو بچے کو، پیرنٹس کو کیسا ڈیل کرنا چاہیے؟ یہ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ جتنی جلدی اس پہ خود کام کریں. وہ ایک بات ہے کہ ایوری انکمنگ کال وانٹ سم تھنگ اینڈ ایوری آؤٹ گوئنگ کال کریٹ سم تھنگ. جی. جب آپ آؤٹ گوئنگ کال کریں گے، جب آپ ورڈ میں کوشچن کریں گے، تو تب آپ صحیح ڈائریکشن پہ پہنچیں گے. جب کوئی انکمنگ کال آئے گی جو آپ کو کہیں گے کہ آپ کو یہ ہم نے گائیڈ کرنا ہے، جی. تو ان کا کوئی ایجنڈا ہوگا. ٹھیک ہے سر. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ بچوں کی جو پلے گروپ اس جگہ پہ ہے، کیونکہ وہاں ان کی بیس اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے، جی. جی. وہاں پہ ان کی ایویلویشن کروائیں. بے شک ان کے سکولز وہ نہیں کرتے، کسی بھی جگہ سے پتہ کر کے ان کی ایویلویشن کروائیں. چائلڈ سائیکالوجسٹ سے ایویلویشن کروائیں. ٹھیک سر. ان کی چیزیں خود انڈرسٹینڈ کریں. پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹنگ پہ کچھ بکس پڑھیں تاکہ انہیں خود پتہ چلے کہ بچے کیا کیوں کرتے ہیں اور ہم نے کیسے انہیں ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. آج کے شو کا آخری کویسچن جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیریئر اور ڈگری کی سلیکشن اگر غلط ہو جائے تو اس سے اس بچے کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نقصان معاشرے کو ہوتا ہے، کیونکہ میرے حساب سے اگر آپ ایک کریئر مانگیں گے کہ ایک کریئر کیا ہے، تو کریئر جو آئیڈیل ہے وہ انٹرپرینورشپ ہے یا اپنا بزنس ہے. ٹھیک ہے. بچپن سے ہی اس طرف مائنڈ سیٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے. اس میں تعلیم ایک ٹول ہے کہ تعلیم کو ایسے، جب آپ تعلیم کو ریلیونٹ رکھیں گے کہ ہر جو بھی سکھا رہے ہیں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اسے بچپن سے ہی سکھانا شروع کر دیں گے، تو اسے صحیح چیزوں کی سمجھ آئے گی. جی. تو میرے حساب سے انٹرپرینورشپ از دا بیسٹ وے. اس میں وہ جو بچے غلط ڈگری میں جنہوں نے سلیکشن کر لی یا کچھ بھی کر لیا، انٹرپرینورشپ اتنا بڑا ایریا ہے، اس میں اتنی نیشز، اتنے ایریاز ہیں. اور آج کل تو آن لائن آف لائن دونوں چیزیں آ گئیں. یہ اگر لاسٹ کوشچن ہے تو میں کچھ چیزیں بھی اس میں گائیڈ کر دوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو امپاور کریں. وہ کہتے ہیں کہ گیو یور چلڈرن روٹس اینڈ ونگس. روٹس کیا ہیں کہ ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہے، ہماری فیملی ویلیوز کیا ہیں، ہماری ریلیجیس ویلیوز کیا ہیں، ہماری خاندانی ویلیوز کیا ہیں کہ جن کے اندر چلنا ہے، جن سے باہر نہیں نکلنا. وہ ایک وہ پلرز کی طرح کیا ہوتا ہے جس پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. اور ونگس ہیں ایبیلٹیز. تو بچوں کو سکلز سکھانے چاہیے. ہم کریئر ڈیسائیڈ کرنا ایک اور چیز. ٹھیک. کچھ بیسک سکلز، کیونکہ کوئی بھی ایک بھی سکل میں بچہ اچھا ہوگا. بچپن میں جو بھی فار ایگزامپل ڈرائنگ کرنی شروع کر دی اس نے، یا ووڈ، ہمارے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ووڈ ورک، میٹل ورک، الیکٹرانکس کا یہ ہمارے سبجیکٹس ہوتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں گھر میں بیسک وہ کام کرنے کی چیزیں، بہت ساری چیزیں مل جاتی تھیں. تو ہمیں کافی سارے سکل سکھانے ہیں بچوں کو، آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ کس طرح کے سکلز زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے یہ سکلز سکھانے کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیوچر میں جو جنریشن آ رہی ہے، فیوچر میں جو انوائرمنٹ آ رہا ہے، اس میں آپ کو بہت مختلف طریقے کے اور ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے انٹریکٹ کر کے انہیں برداشت کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو پیپل سکلز ٹاپ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اب سکلز کی سلیکشن میں کہ کون سے سکلز سکھائے جائیں، ٹھیک ہے. وہ ایسے سکلز کہ جو فیوچر پروف ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، اے آئی آ رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس بیس پہ. اس کو سب کو جاننا اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے.
تو اس میں ڈھونڈیں کہ کون سے اسکلز ہیں جو فیوچر پروف ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ فیوچر میں ایسے اسکلز جو روبوٹ نہیں کر سکتا, جو آٹومیٹ نہیں ہو سکتے, ان کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. ان کو کرنے والوں کو پیسے بہت زیادہ ملیں گے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹا سا کام بتاتا ہوں جسے بہت زیادہ فیوچر میں پیسے ملیں گے, پلمبنگ. اچھا. پلمبنگ کو کیونکہ کوئی بھی روبوٹ یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ جو پائپ بند ہوا ہے, یہ کہاں سے بند ہوا ہے, کس نسل کا گند پھنسا ہے, یہ کیا. تو اس وجہ سے ایسے اسکل جو ہیں جن کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, جس پہ پروسیس نہیں لگایا جا سکتا, وہ بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ مہنگے ہو جائیں گے. تو فیوچر پروف سکلز آپ نے ڈھونڈنے. دوسرا سیگمنٹ کہ آپ جس مرضی ایجوکیشن میں چلے گئے, کیونکہ جو چلے گئے ان کے لیے اس وقت رونا کوئی ٹاپک نہیں ہے. آپ اس فیلڈ میں انٹرپرینیوریل وینچرز دیکھیں, آپ اپنے ہورائزن کو بڑا کریں. آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پاکستان سے بیٹھ کے پوری یعنی کہ اپنی مارکیٹ کو کیسے بڑا کر سکتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایکٹ لوکل اینڈ تھنک گلوبل. یہ ایک سیگمنٹ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایکشن لینا ہے بٹ آپ کی تھنکنگ گلوبل ہو. دوسرا پیٹرن ہے یہ کرنے کے بعد کہ ایکٹ گلوبل اینڈ تھنک لوکل. اوکے. یہ بھی ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنے سارے ایریاز ہیں. دیکھیں جتنی آٹومیشن آ رہی ہے, جتنی زیادہ چیزیں دنیا سے آ رہی ہیں, اتنے زیادہ چیلنجز آ رہے ہیں. ٹھیک سر. تو ان چیلنجز کو سالو کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل ایک بزنس اونر ہے, اسے آٹومیشن پہ جانا ہے یا آن لائن جانا ہے, تو اسے کوئی فیسیلیٹیٹ کرے گا. وہ تو ہو سکتا ہے ان پڑھ ہو یا کچھ ایسا ہو. تو آپ جس مرضی فیلڈ میں ہیں, آپ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جگہیں دیکھیں کہ کہاں پہ آپ فیوچر میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں, کون سی چیزیں آٹومیٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میڈیکل بہت سارا آٹومیٹ ہو جائے گا. ٹھیک. بہت سارا ڈائگنوسس موسٹلی آٹومیٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو چلتے پھرتے ہو جائیں گے. انجینئرنگ بہت ساری آٹومیٹ ہو جائے گی. تو آپ کو انوویٹو ہونا ہے. اور آپ کو اگر انٹرپرینورشپ کا کوئی بھی وینچر آپ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ اسٹیبلش کر لیں تو اس میں آپ کی بہت زیادہ بچت ہے. تو مگر اس میں صبر سے رکھیں. دیر از نو کوئک رچ اسکیمز اور کوئک رچ پلانس. ہر چیز میں آپ کو گروم ہونا ہے. تو اس میں جو لوگ ایجوکیشن لے چکے ہیں وہ بھی ان ڈائریکشنز میں دیکھیں کہ فیوچر کس طرف جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے. جو ایجوکیشن میں ہیں وہ دیکھیں کہ واٹ آر دا پاسبلٹیز. خود انہیں ایکسپلور کرنا ہے, خود انہیں کوشچن کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسکنگ اسٹارٹس دا پروسیس آف ریسیونگ. کہ اف یو ڈونٹ آسک دا آنسر از آلویز نو. اگر آپ پوچھیں گے نہیں آپ کو جواب نہیں ملے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ہم پروگرامس کے ذریعے کسی طرح سے لوگ آپ کو آ کے ہیلپ کریں گے. آپ کو باہر جانا ہے. یو نیڈ ٹو میک آؤٹ گوئنگ کالز جس سے آپ کو آنسرس ملیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست ڈسکشن کی, اور اس ڈسکشن کا جو پرپز تھا میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بڑا امپیکٹ کریٹ ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے آج کا شو دیکھا, ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی. آپ کو ایز اے پیرنٹ صرف یہ کرنا ہے, اپنے بچوں کے فیسلیٹیٹ کرنا ہے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے کیریئر کو چوائس کرنا ہے تو صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کیریئر کا چوائس, ڈگری کی سلیکشن, یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے, اس کے ساتھ ریلیشن شپ کا ڈیسیژن بھی ہوتا ہے. یہ دو ایسے ڈیسیژن ہیں جو آپ کے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے, اور ان کا امپیکٹ بھی آپ کی زندگی میں رہے گا. امید ہے اپنی کیریئر کا اور ڈگری کی سلیکشن کرتے ہوئے ان دو ڈیسیژنس پہ آپ سمجھداری سے کام لیں گے. ملتے ہیں پروگرام میوٹ وائسز کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.